जनाब सदर महफिल, असातिज़ा किराम, मुंतज़िमीन, हमारी आज की गुफ्तगू और हमारी आज की दावत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारकत से निस्बत और बहुत वकी निस्बत की हामिल है। मौजू तो बहुत वाज़ेह है, लेकिन उस मौजू के साथ जो तारुफ और बहुत तवील तारुफ कराया गया वो शायद गैर वाज़ेह है मेरे लिए। बल्कि मैं तो काफ़ी देर तक तो ये सोचता रहा कि ये गुफ्तगू के लिए मुझसे तो कहा गया था कि सिर्फ मुझे गुफ्तगू करनी है, कोई किसी और मेहमान को भी दावत दी गई है जिनका तारुफ कराया जा रहा है। फिर एहसास हुआ कि नहीं, हमारी बर्र अज़ीम की जो रिवायत है वो मुबालगे से शुरू होकर मुबालगे पर ही ख़त्म होती है, तो कोई ऐसी कोई काबिल तशवीश बात नहीं है। तो इसको मैंने सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इसको संजीदा मत लीजिएगा। हमारी जो आज की गुफ्तगू है उससे पहले एक दो बातें मैं उस मौजू की भी तमहीद में और आज की हाजिरी की तमहीद में अर्ज करना चाहूँगा। हमारे यहाँ गुज़िश्ता 8-10 बल्कि शायद 15-20 बरसों में तालीमी इदारों के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ सामने आई हैं। उनमें एक तो इदारों की नए इदारों की तश्कील और पुराने इदारों में मुख्तलिफ नए शोबों की का इजाफा और उनकी तश्कील व तरतीब है। लेकिन जिन इदारों में हमें जाने का इत्तेफाक हुआ और उनकी तादाद खासी है, हम लोग घूमते रहते हैं, उनमें बहुत कम जगहों पे जाके सुनने और सुनाने वालों, मुंतज़िमीन, असातिज़ा से ऊपर का दर्जा, फिर उससे और ऊपर के दर्जे में वाइस चांसलर तक के जो जिम्मेदारान होते हैं उनके विजन का अंदाजा होता है। वरना आमतौर पे हम लोग रिवायती अंदाज से अपनी उन जिम्मेदारियों को महदूद तर दायरे में मुकम्मल करने से ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं रखते जो हमें तफवीज़ की जाती हैं। तालीम और तालीम के हवाले से मुसलमानों की रिवायत और बरअज़ीम पाक व हिंद में तालीम और तरबियत की रिवायत इतनी मजबूत, इतनी तवाना और इतनी रिच है कि वो अपनी जगह पे इतना बड़ा मौजू है कि अगर उसको सिर्फ दायरा तहकीक में लाते हुए उन पे मुख्तलिफ मकालात लिख कर हम उनको नुमाया और मुमताज करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मौजूद अगर हमारे तमाम तलबा उन मौज़ूआत को ले लें तो बरअज़ीम की तालीम और तरबियत और तहकीक की तारीख को, उसकी रिवायत को मुंज़बित नहीं किया जा सकता। उस रिवायत के पासबान होने की हैसियत से हमारे यहाँ जिन इदारों में हमें करंट महसूस होता है, जहाँ जाके जिन लोगों से मुलाकात होती है उनके चेहरों से मुस्तक़बिल की नवीद फूटती हुई महसूस होती है, जहाँ पे जाके हमें खुद महसूस होता है कि हम अपनी तवानाई अख़ज़ कर रहे हैं, उन इदारों में फिर हमें महसूस होता है कि मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह हमारा शानदार है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ तमहीद में कि गुज़िश्ता नशिस्त में भी मुझे यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ और दिल जमी के साथ जैसे हमारे खुश्क मौजू को समाअत किया गया, उससे अंदाज़ा हुआ कि उस मौजू में आप हज़रात की दिलचस्पी थी। ये कैफियत मुझे आज भी नज़र आ रही है, इसलिए आप हज़रात का मैं अलग से अलहदा से शुक्रगुजार हूँ इस सेंटर का, उसके मुहतमिम का, हमारे अजीज़ मुहतरम डॉक्टर सईद शेख साहब का, कि उनकी सरगर्म शख्सियत की वजह से हमें ये तवानाई मिल रही है कि हम यहाँ पे आके कुछ कहने का जज्बा अपने अंदर पा रहे हैं और ये ख्वाहिश का इजहार रखते हैं कि हम आपके साथ हम कलाम हो। अल्लाह ताला इस इदारे को भी तरक्की दे, इस सेंटर को भी तरक्की दे और इस सेंटर को हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए, हमारी दूसरी जामियात के लिए एक मॉडल बनाए और जैसे इसके नाम का हिस्सा है मॉडर्न बनाए। मॉडर्न का मफहूम वो नहीं होता जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उसका मफहूम ये होता है कि जो कुछ हो रहा है
اس کو اتنے نئے انداز سے پیش کیا جائے کہ اس قدامت میں بھی جدت کا احساس ہونے لگے، اور وہ جدت ہمارے روایت سے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے مستقبل کو ہم سے جوڑنے کا سبب بنے۔ یہ اگر کیفیت کسی ادارے میں اور کسی ادارے کی شخصیات میں موجود ہے اور اس ادارے سے وابستگان میں موجود ہے، اور اس وابستگی کی وجہ سے اس سے منسلک ہونے والے اس کیفیت کو لے کر آگے بڑھانے والے بن رہے ہیں، اس کو لے کر آگے مستقبل کی تعمیر کرنے والے بن رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق دے، آپ کی ٹیم اور آپ کے جو ذمہ داران ہیں، دین صاحب کا آپ نے جس طرح تعارف کرایا، مجھے امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ صورت آگے بڑھے گی، اور میں ذاتی حیثیت میں آپ کے اس ادارے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک پاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ پر عربی میں جو کچھ لکھا گیا وہ ایک الگ دنیا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے اس بر عظیم پاک و ہند میں اس حوالے سے خدمات ہوئیں، اب تک پیش کی گئیں، جو سامنے آئیں، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، علیحدہ عنوان تحقیق ہے، اور ایسا عنوان تحقیق ہے جس کے ہر 10 برس پہ، ہر 20 برس پہ اگر ایک تھیسس لکھا جائے محنت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، تو دسیوں نہیں درجنوں تھیسس سامنے آ سکتے ہیں، اور شاید اس تاریخ کا حق ادا نہ ہو۔ ہماری کوشش ہوگی کہ چند لمحوں میں، کچھ وقت میں اس کا کچھ خاکہ پیش کر سکیں۔ اردو کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک اعزاز سے نوازا ہے۔ ہماری مسلمانوں کی مختلف زبانیں ہیں، عربی ہماری بنیادی زبان ہے، فارسی ہماری زبان ہے، ایک عرصے تک تو بہت بڑی زبان رہی، لیکن ہندوستان میں، متحدہ ہندوستان میں ایک انگریز کی آمد کے بعد پھر اس کی وہ تو برقرار نہیں رہی، لیکن مسلمانوں کے لٹریچر کے حوالے سے قیمتی زبان ہے۔ ترکی ہماری قیمتی زبان ہے، اس میں بہت بڑی مقدار میں اسلام موجود ہے، لیکن زبانوں کی پیدائش اور اس کی اٹھان میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہے۔ عربی جب اپنے آغاز کے روز اول سے اس کو اگر مطالعہ کریں تو بہت زمانے بعد تک اس میں مذہبی لٹریچر موجود نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت کے بعد عربی کو مذہبی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ فارسی کا آغاز مذہبی لٹریچر سے نہیں ہوتا، ترکی کا آغاز مذہبیات سے نہیں ہوتا۔ اسلام کا اس بر عظیم پر جو احسان ہے، اس کے زیر بار ہماری اردو زبان بھی ہے، کہ اردو زبان نے آنکھ ہی مذہب کی گود میں کھولی ہے۔ اس کی ابتدا، اس کی ابتدائی ترین تحریریں، اس کی ابتدائی ترین وہ جملے جن کو ہم اردو کا آغاز قرار دیتے ہیں، اردو کے محققین جس سے اردو کی تاریخ شروع کرتے ہیں، وہ مذہبی تحریریں ہیں، مذہبی جملے ہیں، مذہبی عبارتیں ہیں، یا مذہبی پیشواؤں کی عبارتیں ہیں، جو ظاہر ہے کہ ان کی تو تحریر، ان کے الفاظ، ان کے خیالات، ان کے ملفوظات مذہب میں ہی گدھے ہوئے ہیں۔ خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ پر پہلی طبع شدہ چیز ہمارے سامنے فضلی کی کربل کتھا یا 10 مجالس کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ 1734 کے قریب یہ کتاب شائع ہوتی ہے، جو اپنے عنوان سے اپنا مضمون واضح کرتی ہے کہ وہ کربلا کے حادثے اور سانحے پر مشتمل ہے، اور اس سلسلے میں 10 ابواب پر یا 10 مجالس پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کا جو آغاز ہے اور اس کا جو پہلا خطبہ ہے یا پہلی مجلس ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ اردو میں ہے۔ 1734-35 کے لگ بھگ شائع ہونے والی تحریر کے جو نمونے آج ملتے ہیں، وہ کتاب بھی کسی نہ کسی شکل میں نایاب ہونے کے باوجود یا کمیاب ہونے کے باوجود لائبریریز میں محفوظ ہے۔ تو وہ تحریر آج کی زبان سے اتنا بعد رکھنے کے باوجود اتنی سہل ہے کہ وہ سمجھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سیرت کی اردو میں پہلی کتاب اگر ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کو پہلی کتاب قرار دیں تو وہ غالباً ملا باقر آگاہ کی ریاض السیر اور پھر ہشت بہشت ہے۔ ریاض السیر نثر میں ہے، ہشت بہشت نظم میں ہے، یعنی ہشت بہشت کو اگر ہم اردو میں منظوم سیرت نگاری کا نقطہ آغاز قرار دیں تو یہ بھی درست ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اس کا اعزاز یہ ہے
کہ معلوم تاریخ میں اب تک مطبوع کتاب بھی ہشت بہشت ہے۔ ریاض السیر اس لیے نہیں کہ وہ اس کے مخطوطات کا ذکر تو ملتا ہے، اس کے اقتباسات بھی بعض لوگ نقل کرتے ہیں، لیکن مطبوع شکل میں اب تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ شائع ہو چکی ہے یا کہیں اس کا ذخیرہ موجود ہے۔ ملا باقر آغا دکن اور ساؤتھ سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے اور ان کے حالات پہ کچھ چیزیں مختصراً شائع ہو چکی ہیں، لیکن ہشت بہشت کا ایک اعزاز اور ہے، یہ ابتدائی سیرت ہونے کے باوجود اس میں 8 ابواب ہیں۔ ہشت فارسی میں 8 کو ہی کہتے ہیں، اگرچہ کہ بعض وہ حضرات جنہوں نے سیرت کے حوالے سے تحریریں جمع کی اور وہ ان تحریروں پر اکتفا کرتے ہوئے اصل کتاب کو دیکھے بغیر کمنٹس کرنے پر مجبور تھے کتاب کی غیر موجودگی کی وجہ سے، ان کے خیال میں شاید یہ 8 کتابیں تھیں۔ 8 کتابیں نہیں تھیں، لیکن ان کے عنوانات خالص ہندی ابواب پر ترکیب پر مشتمل ہیں، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ من موہن، من درپن، اس قسم کے عنوانات رکھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کو، آپ کے شمائل کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی مکی عہد کو، آپ کے مدنی عہد کو منضبط کرنے کی اور 8 ابواب پہ اس کا مکمل خاکہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ضخیم کتاب اردو میں سیرت کا یا اردو سیرت نگاری کا نقطہ اول قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے جس میں سیرت کے حوالے سے سینکڑوں کتب لکھی گئی، یعنی 18ویں اور 19ویں صدی کے اختتام تک، لیکن اردو میں سیرت نگاری کا جو بنیادی آغاز ہے یہ اس پر زیادہ ذخیرہ یا اس حوالے سے زیادہ بڑا عنوان وہ ہندوستان کی ایک تاریخ اور اس کے تسلسل میں ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں، نامے، مولود نامے، نور نامے، معراج نامے، وفات نامے وغیرہ وغیرہ۔ معراج نامے، یہ عنوانات واضح ہیں۔ نور نامے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نور ہونے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میلاد نامے میں آپ کی ولادت اور ولادت سے وابستہ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ معراج نامے میں آپ کے سفر معراج کا ذکر ہے۔ وفات نامے میں آپ کے وفات اور اس سے متعلقہ عنوانات کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام ناموں میں ایک یا دو بڑی قدریں مشترک ہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر مختصر ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ اکثر نظم میں ہوتے ہیں یا نظم اور نثر دونوں میں ہوتے ہیں۔ بڑا حصہ نظم اور نثر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا اسلوب یہ ہے کہ ایک جملہ ایک اقتباس نثر میں ہوتا ہے، پھر اسی کے حوالے سے کچھ اشعار، پھر کوئی اقتباس نثر میں ہوتا ہے، پھر اس کے حوالے سے اشعار۔ یہ شاعر اور نثر نگار ایک ہی شخصیت ہوتی ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ نثر نگار کسی اور کے اشعار سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تحریر کو مزین کرتا ہے۔ ان تمام ناموں میں ایک اور قدر مشترک یہ تھی کہ یہ عوامی بیانات پر مشتمل ہوتے تھے۔ عوامی اور عمومی بیانات کی ایک خاص اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں عوام کی دلچسپی کے عنصر کو زیادہ پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ عوامی دلچسپی کا عنصر جتنا بڑھایا جائے گا اتنا ہی تحقیق اور اس کی استناد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بعض حضرات کو اس بات پہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے واعظین اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ڈھونڈنا پڑے تو مشکل ہوتا ہے، یا وہ جن کے حوالے سے احادیث کا ذکر کرتے ہیں وہ احادیث بھی عام کتب میں نہیں ملتی۔ یہ روایت بہت پرانی چلی آ رہی ہے، نازک ہے، نامناسب بھی ہے، اس کو قابل اصلاح بھی ہے، لیکن یہ روایت ہمارے ہاں اور صرف ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں موجود ہے کہ واعظین اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ ان ناموں میں بھی بنیادی قدر اور بنیادی استفادہ یا بنیادی اس کی صورت یہی تھی یا اس کا تعارف یہی تھا کہ اس میں کمزور باتیں اور غیر مستند باتیں بلکہ غیر متعلق باتیں زیادہ تھیں، جن کا آج اگر ہم سیرت کے موجود لٹریچر میں جائزہ لیں تو ان کا شاید کوئی ریفرنس اور حوالہ نہ میسر آ سکے۔ لیکن ان کی ایک افادیت بہت اہم تھی۔ ان مختلف کتابوں اور کتابچوں کے ذریعے بر عظیم پاک و ہند میں گھر گھر سیرت طیبہ کا چرچا ممکن ہوا۔ اگر اس وقت علمی نوعیت کی کچھ کتابیں لکھ بھی دی جاتی تو ان کی وجہ سے وہ سیرت کا مطالعہ محدود تر ہو جاتا۔ علمی گفتگو کرنا اور علمی گفتگو کو استناد کے ساتھ پیش کرنا ہر شخص کی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا۔
سننے والے بھی اس میں دلچسپی نہیں لیتے اور اس میں لکھنے پڑھنے والوں کی دلچسپی بھی بڑی محدود ہوتی ہے. ان عوامی تحریروں کا یا اس عوامی اسلوب کا فائدہ یہ ہوا کہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ بر عظیم میں ایک ایک گھر تک پہنچا. اور بر عظیم کی اگر سیرت نگاری کی روایت اور اس کے ارتقاء کی بات ہو رہی ہے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رخصت ہونے کے فوری بعد عہد صحابہ میں باقاعدہ سیرت کی مجالس منعقد ہونے کی روایات ملتی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے لے کر واقدی تک، اور پھر اس میں بعض صحابیات بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پر یہ روایات ملتی ہیں کہ وہ عہد نبوی کے فوری بعد عہد صحابہ میں مختلف علوم و فنون کے تحت جہاں مسند تدریس سجایا کرتے تھے، وہیں پہ خاص سیرت مبارکہ کے لیے بھی مجالس منعقد کی جاتی تھیں. لوگ سننے کے لیے آتے تھے. حضرت جعفر ابن ابی طالب کے متعلق مشہور ہے، معروف ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی. آپ اس میں متمکن ہو کر عہد نبوی کے حوالے سے واقعات یعنی واقعات سیرت بیان کیا کرتے تھے اور لوگ اہتمام سے ان کو سنا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے یہ روایت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی. عہد صحابہ میں اور تابعین اور تبع تابعین تک آخری روایت جو اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ غالباً عاصم بن عمر بن قتادہ یعنی قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے پوتے کے بارے میں یہ ملتا ہے. اور غالباً اگر مجھے اس وقت حافظہ میرا مجھے دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ ان کے حکم پر انہوں نے مسند سیرت آراستہ کی اور وہ سیرت کا درس دیا کرتے تھے. ان کی طرف عاصم بن عمر کی طرف مغازی بھی ایک منسوب ہے، اگرچہ کہ وہ ہم تک نہیں پہنچ سکی. لیکن یہ روایت مسلمانوں کی تقریباً کم و بیش 1200 سال کے انقطاع کے بعد، 1000 سال کے کم و بیش انقطاع کے بعد بر عظیم پاک و ہند میں نظر آتی ہے کہ سیرت کے لیے مجالس کا انعقاد شروع ہوا. لوگوں کے گھروں میں سیرت کی محافل منعقد ہوئی، جن کی آج انتہائی تبدیل شدہ شکل میلاد کی محافل ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن اس وقت اس کا اسلوب اس سے خاصا مختصر تھا. اس میں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی تھی. کتاب مستند تھی یا غیر مستند تھی اس سے بحث نہیں، لیکن تحریر تک محدود ہونے کا فائدہ بہرحال یہ ہوتا تھا کہ اگر غیر مستند یا کم مستند بھی تھی تو اس کو استناد کی طرف لے جایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس تحریر پڑھنے والے کو دوسری کوئی مستند تحریر دے دی جائے. لیکن جب بولنے والا بغیر تحریر کے اور بغیر تیاری کے بولے گا اور پھر اس کے ساتھ پھر مائک اور اسپیکر اور پھر تصویر اور پھر ویڈیو کی کیفیت ہوگی تو پھر وہاں پہ پھر اسٹیج کی پرفارمنس علم کی جگہ لے لیتی ہے، جو آج بدقسمتی سے ہم پر مسلط ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کی یہ مجالس الحمدللہ آج بھی کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ہاں موجود ہیں، اور آج کی اس شکل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. ریاض السیر اور حشر بہشت کا ہم ذکر کر چکے، لیکن اس کے بعد مولود ناموں، میلاد ناموں، معراج ناموں، نور ناموں، وفات ناموں وغیرہ کا اگر ہم تذکرہ مختصر بھی کریں تو ہمیں 18ویں صدی میں چند کتابیں ایسی نظر آتی ہیں جنہوں نے سیرت کی اور خصوصاً اردو سیرت نگاری کو ایک جہت عطا کی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ہماری زبان بھی اور ہمارا ذخیرہ سیرت بھی باثروت ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے 18ویں صدی کے وسط میں، وسط سے بھی پہلے 1842 تک کا سن ملتا ہے، سر سید احمد خان رحمہ اللہ کو یہ توفیق ہوئی کہ انہوں نے اس وقت کی روایات کو چھانٹتے ہوئے اس میں کمزور یا غیر مستند چیزوں کو دور کر کے ایک چھوٹا سا محدود نامہ جلال القلوب کے نام سے مرتب کیا. اگرچہ کہ سر سید نے بعد میں اپنی تحریروں میں اس کے بھی انتصاب سے انکار کیا ہے، یعنی اس کو بھی غیر مستند قرار دیا اور کہا کہ یہ میری اس وقت کی تحریر تھی جب میں فکری ارتقاء کے اس مقام پہ نہیں تھا، لیکن اب میں اس کو اون نہیں کرتا یا اس کو میں مستند نہیں مانتا. لیکن اس وقت موجود لٹریچر میں وہ اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس میں کمزور اور یا کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ غیر ثابت شدہ روایات سے، تفصیلات سے استفادہ نہیں کیا گیا اور اس سے اپنے تحریر کو محفوظ رکھا گیا ہے. اس کے کچھ عرصے بعد فوائد بدریہ نام کی ایک مرتب، مفصل اور مکمل تحریر سامنے آتی ہے، 400 کے قریب صفحات جو دوبارہ ریپرنٹ بھی ہو چکی ہے. فوائد بدریہ کے مصنف بڑی اہم شخصیت ہیں، قاضی بدر الدولہ ان کا نام ہے،
اور یہ ان کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ ہمارے بر عظیم پاک و ہند کی ایک اور مطلع تحقیق کہہ لیں، ایک نمایاں ترین شخصیت جو ہمارے اساس ہیں، جو ہمارا تعارف اور پہچان ہے اس خطے کا، ڈاکٹر حمید اللہ کے وہ جد امجد تھے۔ قاضی بدر الدولہ نے فوائد بدریہ کے نام سے جو کتاب مرتب کی، اس میں اہتمام کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احوال کو اس وقت موجود کتب سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے مرتب کیا تھا، یعنی اس میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اشارے ملتے ہیں کہ اس میں فتح الباری سے استفادہ کیا گیا ہے، اور مواہب الدنیا سے استفادہ کیا گیا ہے، اور ابن سعید الناس کی عیون الاثر سے استفادہ کیا گیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی دوران کچھ اور کتابیں بھی ایسی تحریر کی گئیں جو اپنے موضوع کے اعتبار سے یا اپنے اسلوب کے اعتبار سے یا اپنے مضمون کے اعتبار سے نمایاں ترین رہی، لیکن ان میں صرف ایک کتاب کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا، وہ تھی تواریخ حبیب الہ، جس کو ہم حبیب اللہ بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ اس لیے درست نہیں ہوتا کہ یہ تاریخی نام ہے۔ تواریخ حبیب الہ کے اگر عدد شمار کر لیں تو اس کے سن تحریر نکل آتا ہے۔ تواریخ حبیب الہ ہمارے ایک برعظیم کی ایک اہم شخصیت مولانا عنایت احمد کاکوروی کی تحریر ہے۔ ہمارے درس نظامی کے فضلاء ان سے اس لیے بھی واقف ہیں کہ علم الصیغہ کے یہ مصنف ہیں۔ انہوں نے علم الصیغہ تو بڑے اہتمام سے لکھا تھا، لیکن تواریخ حبیب الہ انہوں نے کالا پانی میں اپنے قیام کے دوران تحریر کی۔ کالا پانی جزائر انڈمان، جہاں پہ انگریز اپنے مخالفین کو یا جن سے ان کو کچھ سیاسی یا مذہبی خطرات لاحق ہو سکتے تھے یا ممکنہ طور پہ خطرات لاحق ہوتے تھے، ان کو قید کیا کرتے تھے۔ وہ آج اس مقام کی شدت اور حدت کا عالم یہ تھا کہ اس کے نام پر آج ایک پورا محاورہ تشکیل دیا گیا کہ یہ کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے یا فلاں کے لیے یہ کالا پانی بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ اس کو معاشرے سے کاٹ کر ایسی جگہ مقید کر دیا جاتا تھا جہاں کی نہ فضا ان کے لیے مفید ہوتی تھی، نہ موسم ان کے لیے مفید ہوتا تھا، نہ حالات ان کے لیے مفید ہوتے تھے۔ تو اس قہر کے عالم میں، اس کرب کے عالم میں ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اپنی بقا کی جد و جہد کرنا ایک کار دارت تھا۔ اس کیفیت میں ایک شخص نے سیرت مبارکہ لکھی ہے، جہاں انسان کے لیے اپنے آپ کا سروائیول ممکن نہیں تھا یا مشکل ترین ناگزیر ترین ضرورت کے طور پہ سامنے تھا، اس کیفیت میں ایک شخص نہ صرف یہ کہ سیرت مبارکہ لکھتا ہے، بلکہ ان کی احتیاط کا عالم یہ ہے کہ سیرت لکھنے کے باوجود انہوں نے اس وقت تک تباہ نہیں کی جب تک وہ باہر آنے کے بعد انہوں نے اس کا اصل مصادر سیرت سے، جو ان کے نظر میں مصادر تھے اس وقت یا ممکنہ طور پر ان کو دستیاب بھی تھے، ان سے انہوں نے موازنہ نہیں کر لیا اور اپنا اطمینان نہیں کر لیا کہ اس میں کوئی غیر مستند چیز موجود نہیں ہے۔ خصوصیت بھی ہے کہ یہ قید کی کیفیت میں بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی کتاب کی موجودگی کے محض یادداشت سے لکھی گئی ہے اور مستند کتاب ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑا سلسلہ سیرت نگاری کا مجادلاتی اور مناظراتی اسلوب کے طور پہ بھی سامنے آیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے اور مفصل موضوع ہے، لیکن میں اس کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے آگے دو کتابوں کا ایسا تعارف کرانا ہے جو اس کی وجہ سے وجود میں پذیر ہوئی اور نمائندہ ترین کتب شمار کی جا سکتی ہیں۔ اور میں اہم ترین کام اور اس برعظیم کی سیرت نگاری کے حوالے سے بہت سی اولیات کا حامل کام ہے، اور وہ کام ہے اسی بزرگ شخصیت کا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، سر سید کا۔ سر سید علیہ الرحمہ کے عہد میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، انگریز ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ایک گستاخانہ یا یہ کہہ لیجئے کہ کمزور اور نامکمل اور مغالطوں پر مبنی بیانات کا احاطہ کرتے ہوئے وہ کتاب کی شکل دی جاتی ہے، ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کتاب کس قدر ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ کس قدر غلط بیانی پر مبنی تھی، اس کا اندازہ خود سر سید علیہ الرحمہ کے ایک خط سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہوں، جو جو پڑھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے۔ سر سید جیسا ٹھنڈے مزاج کا آدمی جس پہ اس کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے یہ الزام رکھا جاتا ہے کہ وہ انگریز کا حامی تھا یا فلاں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی وابستگی کم تھی یا محدود تھی یا نامکمل تھی، وہ شخصیت اس کتاب سے اس قدر منفی اثر قبول کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جوں جوں پڑھتا جاتا ہوں دل کباب ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی ساری علمی اور سیاسی سرگرمیاں ختم کر دی اور اس کے لیے یورپ کا سفر اختیار کرنا پڑا، اپنی زمین بیچنی پڑی، اپنے گھر کے برتن تک بیچنے پڑے، اپنے سارے وسائل کو ٹھکانے لگانا پڑا، اور اس کے باوجود انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر باقاعدہ اس کا ایک پلان تیار کیا، 12 خطبات کی ایک صورت گری کی،
اور اس کے لیے پھر مختلف افراد کی ٹیم تیار کی، اس لیے کہ ان کو انگریزی اور اس سے متعلقہ دوسری زبانوں سے بھی واقفیت نہیں تھی، جیسا کہ عام طور پہ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ان کے ماہرین جمع کیے گئے، اور اس کے لیے جرمن، فرینچ، لیٹن، انگلش، دوسری زبانوں سے متعلقہ مواد سیرت یکجا کیا گیا، پھر اس کے متعلقہ حصے ترجمہ کروائے گئے، اور اس کے بعد تحریر شروع کی گئی، اور پھر تحریر اردو میں لکھنے کے بعد اس کو انگریزی میں منتقل کیا گیا، اور پھر پہلے اس کو انگریزی میں شائع کیا گیا، کیونکہ اس کا ہدف اور اس کا بنیادی مخاطب وہ غیر مسلم تھے، جنہیں ولیم میور کی کتاب کے نتیجے میں کچھ مغالطوں کا شکار ہونا پڑا تھا۔ ان کے مغالطوں کو دور کرنا اس کا ہدف اولین تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اردو زبان کو، کیونکہ بیسیکلی بنیادی طور پہ اردو میں لکھی گئی، ایک ایسی اہم کتاب میسر آئی جس نے بعد میں آنے والی دنیائے سیرت کو یا سیرت نگاری کو ایک جہت عطا کی۔ اس کتاب میں خطبات احمدیہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے بارے میں وہ نام میں بھی بڑے مشورے کہتے ہیں، کبھی الخطبات الاحمدیہ کہتے ہیں، کبھی خطبات الاحمدیہ فی سیرت سیدنا رسول، فی سیرت المحمدیہ، مختلف عنوانات انہوں نے طے کیے، لیکن خطبات الاحمدیہ کے نام سے آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کتاب کی اہم ترین اولیات اگر ہم شمار کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب اور اس سے وابستہ اور اس سے متاثر شدہ فکر کو علمی بنیادوں پہ استناد کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ جواب دینے کی پہلی کاوش ہے، صرف اردو میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کی طرف سے سیرت کے تناظر میں۔ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہ صرف یہ کہ اردو میں نہیں لکھی گئی بلکہ عربی میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ مغرب کے اشکالات کو، اس کے مغالطوں کو، اس کے کنفیوژن کو دیکھا گیا ہو سیرت کے تناظر میں، اور اس کے بعد پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران جو اردو میں سیرت کا مروج اسلوب ہے وہ صرف فضائل پر مبنی ہے، تفصیلات پر مبنی ہے، خیالات پر مبنی ہے، جس میں جذبات کا اظہار ہے، لیکن دلیل، لاجک اور منطق کے حوالے سے وہ مواد اتنا مستند بھی نہیں ہے اور اتنا قابل اعتنا بھی نہیں ہے، بلکہ آج کی جو زندگی ہے یا آج جو ہم جس شعور کی دنیا میں موجود ہیں اس میں شاید وہ قابل اعتنا بھی نہ ہو۔ وہ تحریریں ہم پڑھتے ہیں، آج وہ ہمیں اثر انداز نہیں ہوتی، ان کے اسپرٹ، ان کے جذبہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تعلق سے تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس کے بیان میں ہمارے لیے کوئی کشش اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ ان میں معلومات کا فقدان ہے، یا وہ معلومات محض فضائل کے درجے میں اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ ان کو صرف عقیدت کی روشنی میں قبول کیا جا سکتا ہے، دلائل کی روشنی میں اس کو قبول کرنا مشکل ہے۔ یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ سیرت کے مصادر کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم توجہ دلائی۔ ہم اب تک یعنی 1800 کے اختتام سے پہلے 1900 سے پہلے تک یہ سمجھتے تھے کہ سیرت کے حوالے سے ہمیں قرآن و حدیث سے استفادہ کرنا ہے اور وہ بنیادی حوالہ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اس میں توسیع کی یہ شکل کہ بائبل کو بھی سیرت کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے، یا یہ کہ قبائل کی تاریخ کے لیے تاریخ عرب کو بھی کھنگالا جا سکتا ہے، یا یہ کہ عربوں میں انصاب کی بحثیں بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے اور قبائل کے باہمی تعلق اور رشتے کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں عملی طور پر برت کر اپنے حوالوں کا سے استفادہ کرتے ہوئے تحریر کا حصہ بنا کر سر سید علیہ الرحمہ نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جو ہمارا اسلوب ہے، مبالغے کا اسلوب ہے اور لفاظی کا اسلوب ہے، تحریر کو نمایاں کرنے کے لیے متن کو دبانے کا اسلوب ہے، بات کو واضح کرنے کی بجائے بات کو، خیالات کو محض مرصع الفاظ کی شکل میں پیش کرنے کا اسلوب ہے۔ اس میں سر سید علیہ الرحمہ نے تحقیق کو تحقیق کی زبان سے آشنا کیا، اور وہ زبان کیا تھی؟ سادگی، جس میں مضمون پر، نفس مضمون پر توجہ دی جائے، الفاظ کی آرائش کو نظر انداز کیا جائے تاکہ الفاظ کی آرائش کے تحت مفہوم نہ دب سکے۔ اس پورے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو خطبات احمدیہ کی اہمیت واضح ہوگی۔ عام طور پر بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ خطبات احمدیہ کا میں صرف ایک خطبہ یا 2 خطبے سیرت سے متعلق ہیں۔ سیرت ایک پورے فن کا نام ہے، اس فن کی جو حدود ہیں وہ انتہائی غیر محدود ہیں، اس لیے جو کچھ اس میں بیان کیا گیا وہ یا تو سیرت ہے یا متعلقات سیرت ہے۔ متعلقات سیرت کا عنوان تو اتنا وسیع ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو ہم سیرت سے، دائرہ سیرت سے باہر رکھ سکیں یا کہہ سکیں، نمایاں کر کے اس کو نشاندہی کر سکیں کہ یہ اس عنوان کو سیرت کے دائرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ان خطبات میں مواد موجود ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ،
اور وہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں بہت سے بیانات ایسے ہیں جو اس وقت بھی اور آج بھی دلائل کی روح سے درست معلوم نہیں ہوتے. تو سر سید کی اس مدح کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تحریر کردہ ہر بات پر آمنا اور صدقنا کہا جائے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اس وقت موجود تمام دستیاب ماخذ کی روشنی میں اپنی رائے پوری وضاحت کے ساتھ اور پورے کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ انہوں نے پیش کی، اسی طرح ان کی تحریر کو بھی دوسرے مصادر کی روشنی میں دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے رائے قائم کی جائے اور یہ طے کیا جائے کہ اس میں کس حد تک قابل قبول ہے اور کس حد تک قابل رد ہے. سر سید کی سیرت نگاری کا دائرہ یہاں محدود نہیں ہے. سر سید کی خود شخصیت اور ان کی سیرت نگاری اتنی وسیع ہے کہ وہ ایک پورے خطبے کا عنوان بنتی ہے. لیکن میں جلدی سے ایک چیز اور آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی سیرت نگاری کی بات ہوتی ہے یا سر سید کی سیرت نگاری کی بات ہوتی ہے تو ہم اپنا قلم سیرت کے اور سر سید کے صرف خطبات احمدیہ تک محدود رکھتے ہیں. خطبات احمدیہ کے علاوہ تباہ شدہ موجود تحریروں میں سر سید کی اتنا مواد موجود ہے کہ وہ خطبات احمدیہ سے الگ اپنا وجود رکھتا ہے، ضخامت کے اعتبار سے بھی اور اس میں تنوع کے اعتبار سے بھی. ان کے خاص طور سے ایک مثال چھوٹی سی میں جلدی سے عرض کر دوں. سر سید نے تعدد ازواج کے انتہائی حساس مسئلے پر الگ سے کتاب لکھی ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے، جو ان کی آخری نامکمل تحریر ہے، جو نامکمل حیثیت میں ہی ان کے وفات کے بعد شائع ہوئی. اس میں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ بیان کیا ہے. یہ نقطہ اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا اور اس کے بعد بھی جن لوگوں نے بیان کیا ہے انہوں نے یقیناً بعض نے اپنی طرف انتصاب کیا ہے، بعض نے اس کو گول مول اسلوب میں بیان کیا ہے، لیکن اس کا انتصاب سر سید کی طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نقطہ سر سید سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد ازواج نہیں کی. آپ کی ازواج کی تعداد ایک وقت میں 9 تک پہنچتی ہے، یہ مستند ترین بات ہے، اس کا وہ بھی انکار نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ عرب میں ازواج کی تعداد متعین نہیں تھی اور عربوں سے پہلے انبیاء ما سبق کی جتنی تفصیلات قرآن کی صورت میں یا بائبل کی صورت میں یا دوسری مذہبی روایات کی صورت میں موجود ہیں ان میں کہیں تعداد موجود نہیں ہے. غیر محدود تعداد کا اختیار حاصل تھا اس کو. اسلام نے پہلی بار آ کر اس کو محدود کیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام نے حد بندی کی، ازواج کی تعداد متعین کی اور اس کو اسلام کے برعکس استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے تعدد ازواج کا فیصلہ کیا. تعدد ازواج تو انسان کی فطرت میں تھی اور ایک اسلامی روایت کے طور پر موجود تھی. اسلام نے اس کو ایک تو 4 تک محدود کیا، دوسرے اس کو شرائط کے ساتھ بھی مقید کیا. اگر کوئی شخص حق ادا نہیں کر سکتا، اگر انصاف نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی شخص ہو، وہ ماڈل نہیں ہو سکتا اسلام کی نظر میں، وہ اس کو نہ دلیل بنایا جا سکتا ہے نہ اس کی ستائش کی جا سکتی. یہ واضح حکم ہے اسلام میں. سر سید یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے تعدد ازواج کو ختم کیا، محدود کیا. جب محدود کرنے کا حکم آیا تو جن حضرات کے عقد میں 4 سے زائد خواتین تھی ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ جو اپنی پسند کے 4 آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لے، باقی کو آزاد کر دے تاکہ وہ دوسرے مرد حضرات سے نکاح کر سکیں. لیکن اس سے پہلے قرآن حکیم میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج دوسرے مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض استثناء دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کی صورت میں ان ازواج کے ساتھ یعنی ان خواتین کے ساتھ زیادتی ممکن تھی یا ان کے لیے زندگی کٹھن ہو سکتی تھی جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ چکی تھی اور اس قانون کی زد میں آتی تھی. یعنی آپ کو اختیار دیا جاتا کہ 9 میں سے آپ 4 رکھ لیں تو 5 کے لیے مزید سے نکاح کرنا ممکن نہیں تھا. قرآن کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ کے لیے آپ کے ازواج کے لیے دوسروں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس دقت کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمومی قانون سے استثناء دیا گیا، جیسا کہ دنیا کے بہت سے قوانین میں اس کی نظیریں اور مثالیں موجود ہیں. یہ بات سر سید نے پہلی بار کہی اور انتہائی منطقی اور دلائل کے مطابق اور حقائق کے مطابق ہے. اس لیے اس بات کو جتنے حضرات بھی نقل کر رہے ہیں اس کا انتصاب سر سید کی طرف ہونا چاہیے. مناظراتی اسلوب کے نتیجے میں بعض جگہ تو وہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس کا حوالہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن کریم تھا،
لیکن اس کا عنوان مختلف ہوتا چلا گیا. مثال کے طور پہ رحمت اللہ کرانوی کی پوری تحریر اور سلسلہ تحریر موجود ہے. وہ اس کا ہدف اس وقت کی عیسائی اور کرسچینٹی کی وہ شخصیات اور وہ ان کے عوامل اور موضوعات تھے جو اسلام کو ہدف بنا رہے تھے, اسلام کے مقابل اعتراضات پیش کر رہے تھے. تو رحمت اللہ کرانوی نے ان اعتراضات کا جواب دیا جس میں ضمناً سیرت کی بحثیں بھی ہیں, لیکن وہ انتہائی محدود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض حضرات نے خاص سر سید کی طرح سیرت کے موضوعات کو لیتے ہوئے مستشرقین کے یا اس وقت موجود پادری حضرات کے اعتراضات کو کم از کم اس کا جائزہ لیا اور اس کا جواب دینے کی کوشش کی. لیکن اس میں جو اسلوب سر سید کا ہے وہ بہت محدود دائرے میں کاپی کیا گیا. لوگوں نے اس وقت موجود مناظرانہ اور مجادلانہ اسلوب میں جواب دینے کی کوشش کی. مدارس کے ہمارے حضرات ایک اصطلاح سے واقف ہیں کہ مناظرے میں ایک جواب الزامی جواب ہوتا ہے. الزامی جواب کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو کسی طرح خاموش کرا دیا جائے, بے شک وہ کوئی دلیل اور منطق کی روح سے مناسب جواب نہ ہو. اس اسلوب کے تحت سیرت کے حوالے سے بھی بہت سی تحریروں کا جواب دیے گئے اور اس اسلوب کو استعمال کیا گیا. اس سلسلے میں جو اہم ترین شخصیت ہمیں ملتی ہیں ان کے کتابوں کا سلسلہ کم از کم 4 کتابیں تو ہماری نظر سے گزری ہیں. وہ مرزا حیرت دہلوی, کرزن پرس کے مالک مرزا حیرت دہلوی تنوع کے حامل ہیں شخصی اعتبار سے اور بعض حوالوں سے کنٹروورشل بھی ہیں. وہ ان کی شخصیت مختلف بھی ہے اور اس کی وجوہات خود ان کی اپنی شخصیت اور ان کے عقائد اور نظریات ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک کتاب تحریر کی, کتاب الشہادت, اور اس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ واقعہ کربلا نام کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ بعد میں تاریخ کا اختراع ہے, ایسا واقعہ سرے سے ہی نہیں ہوا تھا. اب اتنی سخت بات کہنا ظاہر ہے کہ ایک کنٹروورسی کو جنم دیتا ہے جو اس میں ان کے نتیجے میں پیدا ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ برعظیم میں پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا نہ صرف یہ کہ اردو میں ترجمہ کیا بلکہ انگریزی میں بھی ترجمہ کیا, اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کا ترجمہ تاریخ میں ملتا ہے بلکہ عملی طور پر کتابی شکل میں وہ چیزیں مختلف جگہوں پہ محفوظ بھی ہیں, انگریزی ترجمہ بھی اور اردو ترجمہ بھی. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا, مسلم کا ترجمہ کیا, مشکات کا ترجمہ کیا, مختلف شخصیات پہ انہوں نے کتابیں لکھی, شاہ اسماعیل کی حالات حیات طیبہ کے عنوان سے تحریر کی وغیرہ وغیرہ. لیکن انہوں نے سیرت طیبہ پہ سیرت محمدی اور پھر سیرت رسول کے نام سے 2 ضخیم کتابیں لکھی. سیرت رسول 6 حصوں پر مشتمل ہے اور مجموعی طور پر اس کے صفحات کی تعداد 1800 سے زائد ہے, یہ لگ بھگ ہے. سیرت محمدی بھی تقریباً 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. سیرت محمدی عام طور پہ سیرت نگاری یہ کہتے ہیں کہ 1800 کچھ میں لکھی گئی ہے اور اس کا دورانیہ 1900 سے پہلے کا ہے, اور سیرت رسول 1904-05 میں شائع ہوئی اور اس کے بعد تک شائع ہوتی رہی. لیکن ان میں جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ یہی تھا کہ مختلف وہ اعتراضات جو اس وقت تک ہو چکے تھے جس کا ہدف سیرت طیبہ تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا آپ کے بعض فیصلے تھے, ان کا انہوں نے دفاع کیا اور اس کے جواب کے لیے عام طور پہ اس وقت مروج مناظرانہ اسلوب اختیار کیا, یعنی جس میں دلائل عقل کی روشنی میں بھی بیان کیے لیکن اس میں زیادہ غالب پہلو الزامی جوابات کا تھا. لیکن جس دورانیے میں ابھی ہم کھڑے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 1880-90 کے بعد 1915-20 تک کا, یہ دور ہماری اردو سیرت نگاری کے لیے برعظیم پاک و ہند کی اردو سیرت نگاری کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں انتہائی قیمتی اور انتہائی ٹرینڈ سیٹنگ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرینڈ سیٹر قسم کے سیرت نگار پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے 2 بہت اہم اور اردو سیرت نگاری میں شاہکار تحریریں ہمارے سامنے پیش کی. پہلی اس خطے کے امام سیرت علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے جو کی ابتدائی 2 جلدیں, اور دوسرے انہی کی سطح کی امام سیرت علامہ سید سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین 3 جلدوں پر مشتمل ہے. علامہ شبلی کی کتاب عام طور پر 7 جلدوں میں بیان کی جاتی ہے لیکن وہ ان کی شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی محنت ہے. بنیادی تحریر شبلی کی, اگرچہ کہ وہ باقی 7 جلدیں شبلی کے خاکے کے مطابق ہیں, شبلی کے بیان کردہ اور ان کے اخذ کردہ خاکے پر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے وہ چیزیں مرتب کی, لیکن بنیادی طور پہ شبلی کا جو تحریر کا ذخیرہ ہے یہ لوازمہ ہے وہ 2 جلدوں پر مشتمل تھا, جس کو ترتیب اور تدوین کے بعد مختلف اضافوں کے بعد مختلف حوالوں سے اس کی ترتیب اور تہذیب کے بعد علامہ سید سلیمان ندوی نے پیش کیا, اور 1914 میں شبلی کے انتقال کے کچھ عرصے بعد 17-18 میں وہ پہلی جلد شائع ہوئی, اس کے بعد دوسری جلد شائع ہوئی.
اس کتاب کا سب سے بڑا کارنامہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اردو میں پہلی کتاب ہے مجموعی جامع سیرت کے حوالے سے، اس اردو میں ایک علمی اور تحقیق اور استناد کے ایک ضابطے متعین کرنے والی کتاب ہے، جو اصول انہوں نے مرتب کیے اس میں بڑی حد تک انہوں نے خود استفادہ کیا ہے، اور ان اصولوں کو پیش نظر رکھ کر ایک مثال بھی دی ہے کہ اس طرح سیرت نگاری کی جا سکتی ہے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک بہت عامیانہ سی عوامی نوعیت کی ایک بات اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ جو عنوانات اور سیرت نگاری کی ترتیب علامہ شبلی نے قائم کی تھی، اس کے بعد درجنوں لوگ ایسے آئے جنہوں نے شبلی کے رد میں کتابیں لکھی یا اپنی کتاب میں یہ تحریر کیا کہ ہم شبلی کے فلاں فلاں بیان سے متفق نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان کے اسلوب سے ہٹ کر اسلوب قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اگرچہ کہ انہی کے معاصرین میں علامہ سید سلیمان منصور پوری نے ایک اور اسلوب دیا، رحمت اللہ للعالمین کے عنوانات کی ترتیب دیکھ لیں سیرت النبی سے یکسر مختلف ہے، لیکن اور ان کی کتاب استناد کے حوالے سے بھی اور اپنے مضمون کے حوالے سے بھی، اپنی اسپرٹ کے حوالے سے بھی جو اس کے اندر معجزن نظر آتی ہے، ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مصنف کے جس تعلق کا ان کی تحریر میں اظہار ہوتا ہے، اس کے باوجود، اس سے بھی منفرد ہونے کے باوجود اس کو کاپی نہیں کیا گیا. کاپی کیا تو ان کی نقل کرنے والے جو ہیں وہ ان کے مخالفین بھی اسی طرح موجود ہیں جو جس طرح ان کے حامی یا ان کے مؤیدین ہیں. اگرچہ کہ سیرت نگاری کے حوالے سے علامہ شبلی کی تحریر میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آج موجود تحقیق کی روح سے ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں خاص طور سے اپنے عزیز طلباء سے جو تحقیق کی دنیا سے وابستہ ہیں اور ابھی ان کے مختلف حوالے موجود ہیں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے، میں یہ گزارش کروں گا کہ شخصیت کا تعارف صرف اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس کی تحریر سے استفادہ کیا جا سکے، لیکن علم اور تحریر اور تحقیق کی دنیا میں کبھی بھی استفادہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا، کبھی بھی استفادہ تنقید سے ماورا ہو کر نہیں ہوتا، کبھی بھی استفادہ تقدیس کی ایک ایسی اینک آنکھوں پہ لگا کے نہیں ہوتا جس کے نتیجے میں کسی شخص کے کسی قومے کو شوشے کو تنقید سے بالادر قرار دے دیا جائے. ہر انسانی کام نامکمل ہوگا، ہر انسانی کام بہتری کی گنجائش رکھتا ہوگا، ہر انسانی کام دوسرے انسانوں کے لیے تنقید اور اصلاح کا باعث بن سکتا ہے بشرطے کہ دوسرے انسان آنکھیں کھول کر استفادہ کرے. لیکن کسی شخص کی بڑی سے بڑی غلطی بھی اس کی تنقید کا باعث نہیں بننی چاہیے، اس کی تردید کا باعث نہیں بننی چاہیے، اس کے استبداد کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے. جس شخص سے جس قدر استفادہ کیا جائے اس کا اظہار کیا جائے، جس شخص کی تحریر میں جس قدر قابل استفادہ مواد ہو اس کا برملا اظہار اور ذکر کیا جائے، اور جس قدر اس میں کمزور پہلو ہو ان سے اصلاح بھی کی جائے اور اس سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے. جس شخص نے عربی کا بڑا اچھا مقولہ ہے الفضل للمتقدم، جو شبلی نے کام کر دیا، جو اس سے پہلے سر سید نے قدم اٹھا لیا، وہ فضل اور وہ اولیت کوئی اس سے نہیں چھین سکتا. لیکن اس کام میں جتنی کمی ہے وہ ہماری یعنی ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کمزور پہلوؤں کو دور کریں. علامہ شبلی کے بعد میں نے عرض کیا سید سلیمان منصور پوری ہیں، انہوں نے ایک نئے انداز کی تحریر لکھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھتا ہے اور اس میں اتنا تنوع پیدا ہوتا ہے کہ اس تنوع کو محض مثالوں سے سمیٹنے کے لیے مزید اس جیسی شاید ہمیں کئی نشستیں درکار ہوں. مثال کے طور پہ اسی دوران سیرت نگاری کی ایک روایت قائم ہوتی ہے اور سیرت کمیٹی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے برعظیم. سیرت کمیٹی کی روایت بنیادی طور پر وہی تھی جدید شکل میں برعظیم کے حالات کے مطابق جو روایت ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرن اول میں موجود ہے، عہد صحابہ میں موجود ہے. یہاں پہ اس روایت کا ایک احیاء اس شکل میں ہوتا ہے کہ مختلف حضرات کو سیرت کے عنوانات دیے جاتے ہیں، ان سے تحریریں لکھوائی جاتی ہیں اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جمعے کے خطبے میں سیرت طیبہ کے حوالے سے تحریر پڑھی جائے. عام طور پر خطباء کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نیا مواد درکار ہوتا ہے. انہوں نے یہ روایت قائم کی کہ جمعرات کو ان کے پاس تحریری مواد مل جاتا تھا رسالوں اخبارات کی شکل میں، تاکہ خطباء اس تحریر کو یا تو استفادہ کر کے اپنی خطبہ دے دیں، ورنہ اسی تحریر کو اپنے جو گاؤں اور گوٹ اور دیہات کے علاقے جہاں پہ علماء میسر نہیں تھے، جہاں پہ ایسے بولنے والے خطیب میسر نہیں تھے جو اپنے علم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی معلومات کو اپنے سامعین تک پہنچا سکیں، ان کو یہ سہولت دی گئی کہ یہ تحریر موجود ہے، یہ پڑھ کے سنا دی جائے. وہی میلاد ناموں کے احیاء کہ میلاد نامے میں بھی تحریر پڑھی جاتی تھی. اس کی برکتوں سے ہمیں درجنوں اچھے مقالات حاصل ہوئے. ان میں ایک اہم ترین مقالہ، اہم ترین نمائندہ ترین مقالہ مولانا مناظر حسن گیلانی جنبی الخاتم. یہ کتاب نہیں ہے،
یہ ایک مضمون ہے، یہ ایک تحریر ہے جو ایک نشستی تحریر ہے۔ یک نشستی تحریر کا مفہوم ہوتا ہے کہ قلم برداشتہ ایک ہی نشست میں وہ تحریر لکھی گئی، وہ تحریر اس طرح پھیلی، اس طرح بڑی کہ وہ ایک مضمون کی سے بڑھ کر ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی۔ اردو میں اگر کسی تحریر کو سیرت طیبہ کے تناظر میں البیلی تحریر کہا جا سکتا ہے، یا ایسی تحریر کہا جا سکتا ہے جو انسان کے بیک وقت قلوب و اذہان کے ساتھ دل و دماغ کو بھی منور کرتی ہے، تو وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی تحریر ہے۔ یہ وہ زندہ اسلوب ہے کہ اس کا دنیا میں کسی زبان میں ترجمہ ممکن نہیں۔ شاعری کے کہا جاتا ہے کہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شاعری میں صرف الفاظ نہیں ہوتے ہیں، اس کی شعریت ہوتی ہے، ان الفاظ کی بنت کے اندر بھی ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے، ان الفاظ کی ترکیب کے صورت میں بھی کچھ احساسات منتقل ہو رہے ہوتے ہیں جو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وہ شاعری کا معاملہ ہے۔ مناظر حسن گیلانی کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے اور خاص طور سے سیرت کی برکت سے اس تحریر میں اللہ تعالیٰ نے یہ وقت مقام عطا کیا کہ انہوں نے نثر میں ایسی شاعری کی کہ نظم کا بھی کیا ترجمہ ہوگا۔ ایک جملہ میں پیش کروں جو اس وقت ذہن میں تازہ ہو رہا ہے اور عرصے سے ذہن میں تازہ ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ جملہ سیرت طیبہ کی برکت سے پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام فرمانے کا ذکر کرتے ہیں، وہ فرش خاک پہ سویا کیا، وہ فرش خاک پہ سویا کیا، کیا کہنے اس سونے کے، خاک کو بھی سونا کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم اطہر سے مس ہونے والی خاک کو سونا قرار دے رہا ہے، حالانکہ اس خاک کے مقابلے میں سونے کی کیا حیثیت ہے۔ یہ کتاب اور اس نوعیت کی درجنوں تحریریں اس روایت کی صورت میں سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر ایک روایت اور قائم ہوئی، اور یہ بھی ہمارے برعظیم پاک و ہند کا اختصاص ہے۔ عالم عرب میں گزشتہ 1000 برس میں ایسی کوئی روایت کا مطلب بہت محتاط الفاظ میں اگر میں کہوں نظر نہیں آتی کہ خاص سیرت طیبہ کے حوالے سے خطبات کا سلسلہ قائم کیا گیا ہو اور لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہو کہ وہ اپنے سیرت کے حوالے سے اپنے معلومات کا خزانہ اور ذخیرہ پیش کریں۔ برعظیم میں یہ روایت بہت ویسے بھی بڑی رچ ہے۔ علامہ اقبال کے خطبات ہوں یا پکٹال کے خطبات ہوں، اسلام سیولائزیشن آف اسلام کے حوالے سے، یہ تمام خطبات اسی نوعیت کے مجالس میں دیے گئے، یعنی ایسی مجالس برپا کی جاتی تھیں اور کی جاتی ہیں جن میں ایک شخصیت کو ایک سلسلہ خطبات کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور وہ خطبات پھر یکجا ہو کے کتابی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے مجمع شرط نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ خطبات چند افراد کے موجودگی میں دیے گئے، لیکن ان چند افراد کے توسط سے جو چیز بعد میں پھیلی تو وہ پھر درجنوں اشاعتوں کی صورت میں وہ سامنے آئی، اور اس کے باوجود اس سے موجود تشنگی لوگ اس کا موتیو دکھائی نہیں دیتی۔ اس سلسلے کی اہم ترین، نمائندہ ترین اور برعظیم میں موجود اردو سیرت نگاری کی روایت کی سب سے فائق ترین کتاب علامہ سید سلیمان ندوی کی خطبات مدراس ہے۔ یہ بھی وہ کتاب ہے جو اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے بیان کے اعتبار سے، اپنے متن کے مفہوم کے اعتبار سے اس کی مثال عربی میں موجود نہیں ہے، انگریزی میں اس کی کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ 7-8 خطبے اتنے وقی ہیں کہ یہ پورے سیرت کے مقاصد کو، سیرت نگاری کے مقاصد کو اور ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مطالعہ سیرت کی اہمیت کو ہر حوالے سے اجاگر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قلبی وابستگی، ایمانی وابستگی کو ایک شعوری وابستگی میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی اور دلی اور جبلی محبت کو شعوری محبت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام خطبات مدراس سے ملتا ہے۔ اسی سلسلے کا ایک اور خطبہ اور وہ سلسلہ خطبات یا کتابی شکل مولانا عبدالمجید دریابادی کی سیرت نبوی قرآنی بھی ہے۔ سیرت نبوی قرآنی میں، بلکہ ہمارے ہاں برعظیم میں بھی اور عالم عرب میں بھی سیرت طیبہ کو قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرنے کی بھی ایک روایت ہے۔ اس روایت میں بھی اہم ترین کتاب اور اولین کتاب کا اگر کسی کو درجہ حاصل ہے تو وہ مولانا عبدالمجید دریابادی کی سیرت نبوی قرآنی کو ہے، جو اسی نوعیت کے خطبات کی صورت میں پیش کی گئی تھی اور پھر کتابی صورت میں سامنے آئی۔ اس سلسلے کی توسیع ہمارے ہاں، آپ کے ہاں، آپ کی اس یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہوا اس کو آگے بڑھانے کا، وہ ہے خطبات بھاولپور۔
اوسی کے تسلسل میں خطبات بہاولپور جلد دوم کا موضوع اگرچہ کہ براہ راست سیرت نہیں تھا، لیکن وہ سیر تھا، قانون سیر تھا، قانون بین الممالک تھا ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کا. لیکن خطبات بہاولپور کے ایک دو خطبات کو چھوڑ کر تمام خطبات سیرت کے متعلقات سیرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہی 12 خطبات اس میں موجود ہیں. اور وہ کتاب اپنے متن کے لحاظ سے، اپنے استناد کے لحاظ سے، اپنے اسلوب کے لحاظ سے اردو میں اس قابل ہے کہ اس کتاب کو بے دھڑک کسی بھی محفل میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی سطح کی شخصیت کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ غیر مسلم طبقے کو دعوت اسلام دینے کے لیے اسلام کی کون سی کتاب پیش کی جائے. ہم ہر جگہ اپنے کچھ تحفظات کے تحت زندگی گزارتے ہیں، ہمارا اسلوب ہر جگہ الگ ہوتا ہے. ہم ابھی تک اس احتیاط کے قائل نہیں ہوئے کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے اپنے عوامی پلیس کا اور ڈرائنگ روم کے فرق کا خیال رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. یہ ڈرائنگ روم ہمارا عالم اسلام ہے، لیکن اس ڈرائنگ روم سے باہر کا عوامی پلیس وہ ہے کہ جس میں کوئی بھی شخص، چاہے وہ ذات رسالہ مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دامن رحمت سے وابستہ ہے یا بھی اس دائرے میں نہیں آ سکا، وہ ان تمام کے ذہن کو اگر سامنے رکھتے ہوئے کوئی تحریر لکھی جا سکتی ہے اور بیان کی جا سکتی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے، تو نمائندہ ترین تحریروں میں وہ خطبات ہیں جو آپ کے اس یونیورسٹی کو شرف حاصل ہوا جن کا اہتمام کرنے کا، وہ ہے خطبات بہاولپور. خطبات بہاولپور کی اور اس خطے کی، اسی سلسلے خطبات کی محاضرات کی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ نے پہلے خطبات قرآنی پیش کیے، پھر خطبات حدیث پیش کیے، پھر خطبات فقہ پیش کیے محاضرات کے نام سے، اور پھر خود محاضرات سیرت ان کے سامنے آئے. وہ برعظیم پاک و ہند کی سیرت نگاری کے ساتھ ساتھ اولین عہد سے لے کر اب تک کی سیرت نگاری کا نہ صرف احاطہ کرتے ہیں خلاصے کے طور پہ اشاروں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کے امکانات کو بھی واضح کرتے ہیں. خاص طور سے اس کا جو آخری خطبہ ہے وہ ہمارے اہل تحقیق، محققین یا تحقیق سے وابستہ طلباء اگر اس کو پیش نظر رکھیں تو ان کے سامنے نئے موضوعات بھی واضح ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے ممکن ہے کہ کوئی ایسا موضوع بھی ان کے سامنے آ سکے جو ان کے قلم سے اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں عالم اسلام کو اور اردو زبان کو یا ہماری عربی زبان کو یا عالم اسلام کی کسی بھی زبان کو باثروت کر سکے. سیرت طیبہ کی یہ روایت قیام پاکستان کے بعد ایک اور شکل اختیار کرتی ہے، اور اس شکل میں سب سے اہم اضافہ 20ویں صدی کے اوائل میں 19ویں صدی کے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ خواتین سیرت نگار اس موضوع کو اپنے دلچسپی کا محور بناتی ہیں. آج تک اردو میں خواتین کے قلم سے نکلنے والی کتب سیرت کی تعداد اگر میں یہاں بیان کروں تو شاید خواتین کے قلم سے اردو میں چھوٹی بڑی کتب سامنے آئی ہیں جو عالم اسلام میں، عالم اسلام کی مختلف زبانوں میں سامنے آئی ہیں، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. اس اضافے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف وہ موضوعات بھی ہمارے ہاں سیرت کے دائرے میں شامل ہوئے جن کو ایک خاتون اپنی نظر سے زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتی تھی. ان میں گھریلو زندگی یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور طبقات کے لیے یا دوسری مختلف جہاتوں کے حوالے سے مختلف شعبوں میں زندگی کے دلچسپی کا معاملہ تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. نفسیات پہ خواتین نے لکھا. نفسیات ایک حساس موضوع ہے، اور یہ ایک حساس موضوع کسی ایسے ہی قلم کا تقاضا کرتا ہے جس کی حساسیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. خواتین اور مردوں کا جو معاملہ ہے، ان میں جذبات کی جو کیفیت، ہم عام طور پہ تفریحاً بھی اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں جو پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، اور یہ سیرت کا سبق ہے، اس لیے میں اس موضوع کو، اس پہلو کو اور اس نقطے کو بھی یہاں پیش کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے حوالے سے اسلام کا جو بنیادی موقف ہے وہ تقسیم کار کا موقف ہے. ہم مساوات کے عنوان کو لے کر عام طور پر مغالطے میں آ جاتے ہیں. مساوات کا یہ معاملہ کبھی بھی دنیا میں نہیں چلنے والا نہیں ہے کہ ہر دو افراد ایکول پوزیشن کے حامل ہوں. ہمارا پورا انتظامی ڈھانچہ اس تشریح کا اور اس تفصیل کا یا اس تعریف کا متحمل نہیں ہو سکتا. عہدوں کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ کو جونیئر ہونا ہے، کچھ کو سینئر ہونا ہے، اور یہ تقسیم جاری رہے گی. لیکن یہ مساوات کے خلاف اس صورت میں نہیں ہے جب اس کسی بھی شعبے میں یا کسی بھی دائرے میں وہ گھر کے یونٹ سے لے کر عالم اسلام سے لے کر پوری کائنات تک محیط ہو سکتا ہے، جس کے رہنے والے تمام طبقات کو انسانی دائرے میں اونچا نیچا تصور کیا جائے.
یہ کہا جائے کہ اس عہدے پر، اس منصب پر اگر فلاں شخص آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ 2 ہاتھوں سے 4 ہاتھوں کا کام کرتا ہے، اور ہم اس لیے ان کے ماتحت ہیں کہ ہمارے 2 ہاتھ 1 ہاتھ کے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ علم ہے، فضل ہے، اسناد ہیں، محنت ہے، کچھ واقعات ہیں، کچھ شعبے کو دی جانے والی اس کی صلاحیتیں ہیں جو اس قابل ہوتی ہیں کہ انسان کو وقتاً فوقتاً آگے لے جاتی ہیں، اور پھر ایک تاریخ کا تسلسل ہے، ارتقاء ہے۔ آج کے جونیئر کل کے سینئر ہوں گے، یہ اس سفر کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس سفر کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو عملی طور پر آگے بڑھانا چاہیے۔ تو خواتین کا خاص طور سے جو معاملہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں، جن کو کمزور انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جس کو پیش کرنے والے بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کو صحیح تقاضوں کے مطابق پیش نہیں کر پاتے، وہ محض ایک نقطے پر مشتمل ہے کہ خواتین کی جو بنیادی ذمہ داری کائنات نے، خلاق ازل نے قائم کی ہے، وہ اس کا تعلق تربیت سے ہے، اور تربیت کے لیے جذبات کا ہونا لازمی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے پیش نظر خواتین کو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ جذباتی ہیں۔ ان کو جذباتی ہونا ہی ان کی ذمہ داری ہے، ان کا جذباتی ہونا ہی ان کے منصب کا تقاضا اور ان کی ذمہ داریوں کا تقاضا ہے۔ جب یہ کیفیت ہمارے پیش نظر ہو تو ہمیں اندازہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ نفسیات جیسا حساس موضوع، تربیت جیسا حساس موضوع، بچوں کی پرورش جیسا حساس موضوع خواتین اہل قلم ہی کا تقاضا کرتا تھا، اور اس حوالے سے جو خواتین کی تحریریں ہیں وہی نمائندہ تحریریں کہلانے کی حقدار ہیں کہ ان کے نتیجے میں ہمیں علمی طور پر وہ چیزیں میسر آئیں جو حقائق سے قریب تر تھیں اور ہمارے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد خاص طور سے پاکستان میں جو سیرت پہ کام ہوا، اس میں طبقاتی طور پر مختلف عمر کے تقاضوں کے مطابق لٹریچر تیار کرنے کی بھی ایک صورت قائم ہوئی، اگرچہ کہ اس میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ جن کو ہم نوجوان کہتے ہیں، ٹین ایجز وغیرہ کہہ سکتے ہیں ہم، ان کے لیے باقاعدہ الگ سے لٹریچر کی کمی آج موجود ہے۔ وہ الگ موضوع ہے کہ سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا عنوانات ابھی کم ہیں یا کن پر توجہ کی ضرورت ہے، کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر الگ سے بات کریں گے۔ خاصی باتیں ہو چکی ہیں، میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ لیکن نوجوانوں کے لیے سیرت میں تحریریں آج موجود ہیں اردو میں، اس سے زائد ہمارے پاس بچوں کے لیے الحمدللہ لٹریچر موجود ہے، لیکن اس میں بہرحال ایک کمی موجود ہے، وہ یہ کہ درسی اعتبار سے تقسیم کر کے، یعنی پرائمری کی سطح پہ اور اس کے بعد مدارس کے لیول پہ، یونیورسٹیز اور کالجز کے لیول پر ایسے درسی کتابوں کی تیاری ابھی آج کی زندہ ضرورت کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، جو ان کے عملی تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھیں، استناد کے بنیادی لازمی تقاضے بھی ان کے پیش نظر ہوں، اور ہماری علم روایت کو بھی آگے بڑھانے میں مفید ہو، یعنی ان سے مطالعہ سیرت طلباء کا آگے بڑھ سکے، اور اساتذہ کے لیے اس کے ذریعے سیرت سے طلباء کا تعلق قائم کرنا ممکن ہو سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اردو میں لٹریچر ہمارا ابھی موجود ہے ہمارے سامنے، ان میں ایک اہم چیز ان موضوعات کے حوالے سے موجود کتب ہیں جو ہماری زندگی کے عملی پہلوؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ سیاست خارجہ کیا تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری پالیسی کیا تھی، خانگی زندگی آپ کی کیا تھی، مکاتیب کے حوالے سے، وفود کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، آپ کے جذبات کے اظہار کے حوالے سے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ملنساری اور تعلق کے اظہار کے حوالے سے، کمزور طبقات کے ساتھ آپ کے رحم و ترحم کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اور غیر مسلموں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ سینکڑوں، درجنوں اور بعض موضوعات میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، اور اردو میں جو ذخیرہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں اطمینان ہے، اور شاید ہمیں اس پہ امتیاز بھی حاصل ہے، اس کی تعداد کم از کم 10,000 سے زائد ہے۔ صرف اردو میں جو کتب موجود ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، اس کی تعداد 10,000 سے زائد ہے، کم کسی صورت نہیں ہے، اور اس میں ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اور روابط شروع سے متاثر ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہماری تحریروں سے وہاں استفادہ اور وہاں کی تحریروں سے ہمارے یہاں استفادہ مشکل ہے، مشکل نہیں، بعض صورتوں میں ناممکن ہے، اس لیے کہ برعظیم پاک و ہند کی ساخت ایسی ہے کہ اس میں اردو پورے ایک خطے میں بولی جا رہی ہے، لیکن وہاں سے کمیونیکیشن نہیں۔ مثلا جو ساؤتھ انڈیا کے علاقے ہیں، ان سے ہماری معلومات ان کے بارے میں بالکل صفر ہے، ان کی اپنی اتنی زبانیں ہیں کہ ان پہ لٹریچر موجود ہے، لیکن ان تمام زبانوں کے لٹریچر بھی ہماری برعظیم کی سیرت نگاری ہے، اس سے ہم
واقف نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ تامل میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اس کے اپنا تلگو میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, ملیالم میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, بنگالی میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ برعظیم میں انڈیا میں ساؤتھ میں عام بولی جانے والی زبانیں ہیں, بلکہ اس حد تک بولی جانے والی زبانیں ہیں کہ وہاں پہ ہندی سے کوئی واقف نہیں ہے, اردو سے بعض علاقوں میں کوئی واقف نہیں ہے, ان کی دنیا سے رابطہ محض انگریزی کے توسط سے ہے. اسی طرح بنگلہ دیش ایک بہت بڑی دنیا ہے, وہاں پہ کیا سیرت کے حوالے سے کام ہوا اس سے ہم واقف نہیں ہیں, لیکن ہم پاکستان میں موجود اردو کے علاوہ دوسری زبانوں کی چیزوں سے ہم واقف ہیں, اور ان کی تعداد بھی سینکڑوں سے تجاوز کرتے ہوئے ہزاروں میں ہے. ہم نے ہمارے یہاں پاکستان میں زبانوں کے اعتبار سے جو لٹریچر موجود ہے اس میں سب سے باثروت زبان اور سب سے مضبوط زبان سندھی زبان کہلائی جاتی ہے. سندھی زبان میں لٹریچر ہمیشہ سے رہا ہے اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں جانے کا موقع نہیں. اس میں موجود کتب سیرت کی تعداد کئی سو ہے صرف سیرت پہ, اور اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو پھر پشتو میں, براہوی میں, ایک دو چیزیں بلوچی میں, پھر آپ کے پنجابی میں, سرائکی میں, پوٹوہاری میں, ہندکو میں, کشمیری میں, بلتی میں, شینا میں, ہر زبان میں کتب موجود ہیں, اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. تو یہ چند باتیں تھی سیرت طیبہ کے حوالے سے. اس موضوع کو اگر پھیلایا جائے تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اتنی گفتگو مزید بھی کی جا سکتی ہے, اور پھر بھی ہمیں معذرت کرنی پڑے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ تقریب خاصی طویل ہو چکی ہے, مجھے اپنے اس بحث کو سمیٹنا چاہیے. اور اس نوعیت کی نشستوں کا مفہوم یہ ہوتا بھی نہیں ہے کہ کسی موضوع کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے, بلکہ اس کا مفہوم اور خاص طور سے آپ جیسے نوجوان چہروں کے سامنے یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شوق کو مہمیز دی جائے, اور یہ امنگ اور یہ جستجو اور یہ طلب اور تڑپ پیدا کی جائے کہ یہ دلچسپی کا موضوع ہے, یہ پڑھنے کا موضوع ہے, یہ معلومات جمع کرنے کا موضوع ہے, یہ آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہے, یہ نسل نو تک منتقل کرنے کا فریضہ ہے جو ہمیں مل کر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمیں یہ توفیق دے کے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے علمی اور عملی وابستگی ہم دم آخری تک قائم رکھیں, اور اس ذمہ داری کو اگلی نسلوں تک منتقل کر کے سرخرو ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب, اپنا وقی اور کلیدی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے.